अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 29 है। रुकू नंबर 12 के बाद सूरतुल मुज़म्मिल शुरू से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिलो, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, कुम उठो, खड़े हो जाओ, या क़याम करो, अल्लैला रात के वक़्त, इल्ला कलीला मगर थोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम रात को तहज्जुद में बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ा करते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात को क़याम करो और थोड़े वक़्त के लिए थोड़ा क़याम करो, ज़्यादा ना क़याम करो। निस्फ़हु, रात का निसफ़ हिस्सा, और अवन को या कम कर लो, अवन को उनको नुकसान कर लो, कमी कर लो, या कम कर लो, मिन हो उस रात के हिस्से में से, कलीलन थोड़ा सा, और या ज़्यादा कर लो, अलैहि ऊपर इसके। तो ज़्यादा कुरान पाक रात को ना पढ़ा करो, उतना ही है जितना पढ़ो, जितना कि बाकी आराम के लिए भी वक़्त मिल जाए। वरत्तिलिल कुरान, और तरतील से ठहर ठहर कर पढ़िए कुरान को। तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ना। कुरान को आहिस्ता पढ़ा करो, तेज़ी से ना पढ़ा करो। इन्ना बेशक हम सनुल की, जल्द हम डालेंगे, अलैका ऊपर आपके, कौलन बात, सकीला भारी। हम आपको जो है भारी बात जो है उसका बोझ उठाएंगे। ये कुरान पाक की तबलीग जो है, जो काम है, ये बहुत भारी काम है, कोई छोटा सा काम नहीं है। लोगों को कुरान सुनाना, जब कि वो जाहिल हों और सुनना ना चाहते हों, तो फिर जो है ये बहुत मुश्किल काम बन जाता है। इन्ना नाशियाता, बेशक उठना, अल्लैल रात का, हैया वो, अशद्दु सबसे ज़्यादा सख्त है, वतन लताड़ने में, मसलने में, अक़वाम और सबसे सीधी बात है, कीला कहने में। रात का वक़्त चूँकि बड़ा सन्नाटे का वक़्त होता है, शोर शराबा नहीं होता है, नींद जो है वो भी इंसान पर गालिब होती है, तो रात को नवाफिल के लिए उठना जो है, अपने जिस्म को लताड़ कर, अपनी नींद की ख्वाहिश को या नींद को लताड़ कर उठना बड़ा मुश्किल काम है। और वह अक़वाम कीला, और सबसे सीधा है कीला बात कहने में। रात को सन्नाटा होता है, इंसान जब नवाफिल पढ़ता है तो उसकी पूरी तवज्जो जो है अपना जो कुछ वो पढ़ता है उसकी तरफ होती है। कोई बाहर से जो है दाएं बाएं आगे पीछे से कोई शोर शराबा नहीं होता है, बिल्कुल सन्नाटा होता है। उस वक़्त कुरान पाक पढ़ना जो है ये बहुत ही सीधा मामला है। कुरान इंसान पढ़ता है, उसको समझ आती है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, अगर वो कुरान पाक का तर्जुमा जानता है। इन्ना लाका, बेशक बात से आपके, फिन्नहार बीच दिन के, सबहन काम हैं, तवीला लंबे। आपको दिन के वक़्त जो है अपने घर के काम भी करने होते हैं, तबलीग के काम भी करने होते हैं। वज़्कुर इस्मा रब्बे का, और ज़िक्र कीजिए नाम अपने रब के का। वतबत्तल, और रुजू कीजिए, इलैहि तरफ उस अल्लाह की, तबतीला रुजू करना, अल्लाह ताला की तरफ जो है उसके नाम का ज़िक्र करें जब भी मौका मिले, और अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की हम्दो सना करें, इस्तिग़फ़ार करें, उसका ज़िक्र अज़कार करें। रब्बुल मशरिक़, वो रब है तमाम मशरक़ों का, वल मग़रिब, और तमाम मग़रिबों का।
لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا سوائے اس اللہ کے، اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی معبود اور نہیں ہے۔ فاتخذہ پس پکڑ لے اس اللہ کو وکیلا مددگار، وکیل کے معنی مددگار۔ وَاصْبِرْ اور صبر کیجئے علی ما اوپر اس کے جو یقولون وہ لوگ کہتے ہیں، لوگ جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کہنی چاہیے، ان کی باتوں پر جاہل لوگ ہیں، بے علم لوگ ہیں، ان کی باتوں پر صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْہُمْ اور چھوڑ دو ان کو، لوگوں کو، حجراً جمیلا چھوڑنا اچھے طریقے سے۔ جاہل ہیں، ان کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو ان کی باتوں کا غصہ نہ کیا کرو، صبر کرو اور اچھے طریقے سے ان کو جو ہے چھوڑا کرو، غصے میں نہیں آنا، یہ جاہل ہیں۔ وَذَرْنِی اور چھوڑ دیجئے مجھ کو، وَالْمُكَذِّبِینَ اور حقیقی جھٹلانے والوں کو، اُولی النَّعْمَتِ جو تمام نعمتوں والے ہیں، یہ مال و دولت والے لوگ جو بڑی نعمتوں کے مالک ہیں، روزانہ کئی نعمتیں جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پھل جوس وغیرہ، تو ان جھٹلانے والوں کو آپ چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ یہ جو مال و دولت والے نعمتوں والے ہیں اور ان کو کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی یا بات سننے کی، ان کو آپ میرے لیے چھوڑ دیں۔ وَمَهِّلْ اور مہلت دیں ہم ان کو قلیلا تھوڑی سی، ان مالداروں کو، دنیا داروں کو تھوڑی سی مہلت دیں، ان کی پکڑ ہو جائے گی۔ ان لدینا بے شک پاس ہمارے انکالاً عذاب ہیں، وجحیماً اور تیز آگ ہے، وطعاماً اور کھانا ہے، ذا غصۃ حلق میں اٹک جانے والا، پھنس جانے والا، غصہ، غصہ کے معنی حلق میں اٹک جانے والا۔ ہمارے پاس جو ہے جہنمیوں کے لیے کانٹے دار درخت کا کھانا ہے ان کے لیے جو ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور ان مجرمین کے لیے عذاب ہے دردناک۔ یوم اس دن ترجف کانپ اٹھے گی، الارض یہ زمین، والجبال اور پہاڑ، جس دن قیامت آئے گی زمین اور پہاڑ جو ہے یہ کانپ اٹھیں گے، ان پر زلزلہ آ جائے گا۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً ٹیلے، مہیلا نرم بھربھرے، پہاڑوں کی بڑی بڑی وسیع چٹانیں جو ہے قیامت کے زلزلے سے جب ٹوٹیں گے تو ریت کے ذروں کے جو ہے ڈھیر بن جائیں گے، ٹیلے بن جائیں گے۔ مہیلا کے معنی بھربھرے، سخت، ان کے اندر سختی نہیں ہوگی، ریت کے ذرے جو ہے وہ ہوا ان کو بڑی آسانی سے اٹھا کر جو ہے دور لے جائے گی۔ انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے، علیکم پر تمہاری، رسولاً پیغمبر کو، شاہداً جو گواہی دینے والا ہے، علیکم خلاف تمہارے یا اوپر تمہارے۔ ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے یہ قیامت کے دن تم پر گواہی دینے والا ہوگا۔ اگر تم نے اس پیغمبر کے پیغام کو قبول کیا تو وہ تمہاری سفارش کرے گا، اور اگر اس کی مخالفت کی تو پھر یہ پیغمبر تمہارے خلاف شکایت کرے گا قیامت کے دن۔ کما ارسلنا جس طرح بھیجا ہم نے الی فرعون طرف فرعون کی رسولہ پیغمبر کو، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اسی طرح مکہ والوں ہم نے بھی تمہاری طرف ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جو تم پر جو ہے گواہی دینے والے ہیں۔ اگر مانو گے تو ان کی گواہی تمہارے حق میں ہوگی، اگر مخالفت کرو گے، جھٹلاؤ گے تو ان کی گواہی تمہارے خلاف ہوگی۔ فعصیٰ فرعون الرسول، پس نافرمانی کی فرعون نے خاص پیغمبر کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ فأخذناہ، پس پکڑ لیا ہم نے اس فرعون کو، اخذن پکڑنا، وبیلا وبال والا، عذاب والا۔ پھر ہم نے جب فرعون نے جو ہے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو عذاب کی پکڑ میں پکڑ لیا، عذاب کی پکڑ میں ہم نے پھر اس کو پکڑ لیا۔ وبیلا، وبال سے نکلا، اس وبال، وبال کے معنی عذاب۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کس طرح تم بچ سکو گے، ان کفرتم، اگر تم نے انکار کیا، یومن، اس دن سے، اگر تم نے ہمارے پیغمبر، ہمارے پیغام کا انکار کیا تو اس قیامت کے دن تم کس طرح بچ سکو گے ہماری پکڑ سے، ہمارے غضب سے، ہمارے غصے سے، ہمارے عذاب سے۔ یجعلو، وہ دن بنا دے گا، الولدان، تمام بچوں کو، شیبہ، بوڑھے۔ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا، اتنا مشکل ہوگا مجرمین پر یا بچوں پر کہ بچے جو ہے وہ اس قوم کے اس دن کی شدت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے بال سفید ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن اتنا بوجھل ہوگا، اتنا پریشان کرنے والا ہوگا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کس طرح تم بچ سکو گے، ان کفر تم، اگر کفر کیا تم نے، یومن، اس دن، یعنی قیامت کے دن کس طرح بچ سکو گے۔ یجعل الولدان، جو دن بنا دے گا بچوں کو، شیبہ، بوڑھے۔ وہ قیامت کا دن اتنا پریشان کرنے والا دن ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء، تمام آسمان، منفطرن، پھٹ جانے والے ہیں، بہی، ساتھ اس دن کے۔ وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ آسمان بھی پھٹ جائیں گے۔ کانا وعدہ، ہے وعدہ اس اللہ کا، مفعولا، کیا جانے والا۔ اللہ کا وعدہ قیامت کا پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک ساری دنیا جو ہے اس کا انکار کر دے، ساری دنیا قیامت کے الٹ جو ہے وہ جہالت اور نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی کی زندگی اختیار کر دے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہے قیامت کے دن کا وہ ہو کر رہے گا، قیامت قائم ہو کر رہے گی، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان ہی، بے شک یہ تذکرۃ، نصیحت ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو آپ کو آیا ہے قرآن، یہ اس کی طرف سے نصیحت ہے۔ فمن شاء، پر جو شخص چاہے، اتخذ، پکڑ لے، الی ربہ، طرف اپنے رب کی، سبیلا، راستہ۔ یہ قرآن اللہ کا راستہ ہے، اس راستے پر، آسمانی دین کے راستے پر چل کر زندگی گزارنی ہے۔ جس کی مرضی ہے اس کو اپنا راستہ اختیار کر لے قرآن پاک کو، اس کے حکم و فیصلوں پر چلنے کے لیے، اور جس کی مرضی ہے وہ نہ، بے شک نہ اختیار کرے۔ ان ربا کا، بے شک رب آپ کا، یعلم، جانتا ہے، انا کا، کہ بے شک آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تقوم، آپ قیام کرتے ہیں، ادنا، کم تر، من ثلثی، 2/3 اللیل، رات کے، سے۔ آپ کے رب کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ کا رب اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ رات کو قیام کرتے ہیں، تہجد کے نوافل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے حضور، ادنا، کم تر، من ثلثی، 2/3 اللیل، رات کے سے، رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصے جو ہے
اللہ کو پتہ ہے کہ آپ 2 حصوں سے کم جو ہے قیام کرتے ہیں، وَنِصْفَهُ اور اس رات کا آدھا حصہ بھی، وَثُلُثَهُ اور اس رات کا تیسرا حصہ بھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ کبھی آپ 2/3 رات کے 3 حصوں میں سے 2 حصوں سے کم تر قیام کرتے ہیں، یا نصف رات تک جو ہے قیام کرتے ہیں، یا دن کے تیسرے حصے تک جو ہے آپ قیام کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ اور ایک جماعت بھی من الذین ان لوگوں میں سے معاک کا جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کے ساتھی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی رات کو جو ہے قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ یقدر اندازہ لگاتا ہے اللیل حقیقی رات کا، والنہار اور حقیقی دن کا۔ صحیح اندازہ جو ہے رات کا اور دن کا، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے لمحے ہوتی ہے رات یا دن، یہ سارا اندازہ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ عالمہ وہ جانتا ہے، اللن یہ کہ ہرگز نہیں، تو حسو ہو تم شمار کر سکتے ہو اس دن کو یا رات کو منٹوں سکنٹوں میں، فتاب علیکم پس اس نے ترس کیا اوپر تمہارے، نرمی کی اوپر تمہارے، فقرؤ پس پڑھ لیا کرو، ما جو تیسرا آسانی سے حاصل ہو، من القرآن اس خاص قرآن سے۔ اللہ رب العزت نے تم پہ ترس کیا ہے اور تمہیں جو اجازت دی ہے کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو رات کے وقت تہجد کے نوافل میں، اتنا پڑھ لیا کرو۔ کوئی اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے، تمہاری طبیعت جو ہے جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکے رات کو پڑھ لیا کرو۔ عالمہ وہ جانتا ہے، ان یہ کہ سیکون جلد ہوں گے، منکم تم میں سے مرضی مریض۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے بیمار لوگ بھی ہوں گے، وآخرون اور دوسرے لوگ بھی ہوں گے، یضربون جو چلیں گے فی الارض بھی زمین کے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہوں گے، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار لوگ بھی ہیں، اس لیے اللہ نے تم پہ ترس کیا ہے اور تمہیں اجازت دی ہے کہ جتنا تم بوجھ اٹھا سکو، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکو، اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ بیمار لوگ بھی ہیں اور دوسرے لوگ وہ بھی ہیں جو زمین میں یضربون سفر کرتے ہیں، چلتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں زمین میں چل کر، یبتغون من فضل اللہ وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا، یعنی رزق اللہ کا۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہیں دن کے وقت جو ہے وہ روزی کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، بیمار لوگ ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہارے لیے نرمی فرمائی ہے کہ رات کو جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو۔ وآخرون اور دوسرے لوگ، یقاتلون جو لڑائی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، وہ لوگ بھی ہیں جو مجاہد ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، ان کو بھی ہم نے اپنے سامنے رکھ کر جو ہے یہ اجازت دی ہے، ان کے لیے نرمی پیدا کر دی ہے کہ جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو رات کو اتنا پڑھ لیا کرو، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ محسوس کیا کرو۔ فقرؤ پس تم پڑھ لیا کرو، ما جو تیسر آسانی سے پاؤ، من ہو اس قرآن میں سے، یعنی قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا قرآن جو ہے رات کے وقت پڑھ لیا کرو۔ واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو حقیقی نماز، خاص نماز، الف لام لگا، وہ نماز یا نماز کا وہ طریقہ جو نبی علیہ السلام نے امت کو جو ہے نماز پڑھ کے سکھایا ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ اس طریقے سے نماز ادا کیا کرو جس طریقے سے مجھے تم دیکھتے ہو۔
تو نماز وہی قبول ہوگی جو نبی علیہ السلام کے طریقے کی نماز ہوگی۔ جو فرقوں کے نماز کی جو ہے طریقے کی نماز ہوگی تو وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو سورہ احزاب کے اندر جو ہے نمونہ بنایا ہے کہ تمہارے لیے لوگوں اللہ کا پیغمبر بہترین نمونہ ہے۔ تو نمونے کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی علیہ السلام نماز ادا کرتے ہیں تم بھی اسی طریقے سے نماز ادا کیا کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور دیا کرو زکوٰۃ، حقیقی زکوٰۃ، جتنی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے اناج میں، سونے میں، مال و دولت میں، بھیڑ بکریوں، اونٹوں، ریوڑ کے جو ہے جانور جو ہے ان کے لیے جتنی اللہ کے پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے زکوٰۃ مقرر کی ہے اتنی زکوٰۃ دیا کرو، اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی نہ کرو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور قرض دو اللہ کو، قرضاً حسناً، قرض اچھا، دنیاوی لالچ کے لیے نہ قرض دیا کرو۔ اللہ کو قرض کس طرح دیا جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین کے کاموں میں، اللہ کے مدارس، اللہ کے دین کے مدارس، اللہ کی مسجدوں پر صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا کرو۔ یہ ہے اللہ کو قرض دینا، کہ اپنا خرچ جو ہے نیک کاموں میں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کیا جائے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے اگلے جہان کے لیے، دنیا سے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُمْ، واسطے اپنی جانوں کے، من خیر، نیکیوں میں سے، تجدوہ، تم پاؤ گے ان نیکیوں کو، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے۔ جو نیک کام ان کا اجر و ثواب آخرت میں حاصل کرنے کے لیے تم کرو گے تو وہ نیکیاں اللہ کے ہاں ضرور ہوں گی، اللہ قیامت کے دن ان نیکیوں کا ضرور اجر و ثواب دے گا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نیکی کر کے وہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں جو ہے ہماری نیکی کا بدلہ دے دیں، ہماری تعریف کر دیں، یا ہمیں جو ہے مالی فائدہ پہنچا دیں۔ وہ دنیا میں ہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں مل جائے جو ملنا ہے، تو ان کو پھر آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں ان کو ملے گا جو نیکیاں کریں گے تو آخرت کے لیے کریں گے، کہ وہ اپنی نیکیوں کا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ سے آخرت میں جو ہے حاصل کریں گے۔ وہ دنیا نہیں مانگتے اللہ تعالیٰ سے، وہ صابر شاکر رہتے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کو لوٹتے نہیں ہیں، وہ صبر و شکر سے حلال روزی روکھی سوکھی کھا کر زندگی گزار لیتے ہیں۔ فرمایا تجدوہ، پاؤ گے تم ان نیکیوں کو، عند اللہ، پاس اللہ تعالیٰ کے، ہوا، وہ نیکیاں خیرن، بہتر ہیں، وَأَعْظَمُ، اور سب سے بڑی ہیں، اجرن، اجر کے اعتبار سے۔ جو نیکیاں تم آخرت کے لیے بھیجو گے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کہ اللہ مجھے اس کا اجر و ثواب آخرت میں دے، تو دنیا میں جو ہے بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ اس کو دے گا۔ قرآن پاک میں ہے کہ جو آخرت کی نیت کرے گا اللہ اس کو جو ہے آخرت میں ضرور دے گا، اور دنیا میں جو ہے اس کو اپنی مرضی سے جو ہے بغیر مانگے ہی دے گا۔ نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے ایک روشن دان کی، جو کمرے میں روشن دان ہوتے ہیں ہوا کی تبدیلی کے لیے یا روشنی کے لیے، ان کی نبی علیہ السلام نے مثال دی ہے۔ فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کمرے میں روشن دان رکھتا ہے، اس روشن دان سے مجھے صبح کی اذان جو ہے روشن دان سے گزر کر میرے کمرے میں داخل ہو کر مجھے نیند سے جگا دے،
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے نیک نیتی کی ہے، اس کی نیت جو ہے وہ نیکی کے لیے ہے کہ روشن دان میں سے مؤذن کی اذان جو ہے گزر کر مجھے میرے کانوں میں پڑے اور مجھے جگا دے صبح کی نماز کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ روشن دان جو ہے جب تک رہے گا اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو دنیا کے دو فائدے ہیں روشنی اور ہوا کا گزر، جس کی اس نے نیت نہیں کی، روشنی کی اور ہوا کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو دو نعمتیں مفت دے گا۔ تو جو شخص روشن دان رکھتا ہے اس کو جب تک وہ روشن دان رہے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ اس روشن دان میں سے مؤذن کی اذان گزر کر مجھے میرے کانوں میں داخل ہو اور مجھے نیند سے جگا دے صبح کی نماز کے لیے۔ تو اس شخص کی نیت جو ہے وہ نیک ہے، نماز کے لیے ہے، اس لیے جب تک روشن دان لگا رہے گا اس کو اس کی نیکی ملتی رہے گی۔ اور جو دو فائدے جن کا اس نے ذکر نہیں کیا، روشنی اور ہوا کا گزر، وہ دونوں فائدے اللہ تعالیٰ اس کو مفت دے گا۔ اور اس کے الٹ ایک شخص جو ہے وہ روشن دان کی نیت رکھتا ہے صرف ہوا اور روشنی کے لیے، وہ مؤذن کی اذان کو سننے اور نماز کے لیے جاگنے کی نیت نہیں کرتا، وہ بس دنیا کا ہی فائدہ کرتا ہے، دنیا کے فائدے کی نیت کرتا ہے کہ اس روشن دان سے مجھے تازہ ہوا ملے اور روشنی ملے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کے دونوں فائدے دے دے گا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں دے گا، کیوں اس نے روشن دان کے نیکی والے استعمال کی، اس نے نیت نہیں کی کہ اس روشن دان سے مجھے اذان جو ہے وہ جگائے، اس نے اس کی نیت نہیں کی، تو اب اس کو نیکی نہیں ملے گی۔ اس نے دنیا کے دو فائدوں کے لیے روشن دان رکھا ہے کہ اسے ہوا مل جائے تازہ، اور دوسرا اس کو روشنی مل جائے۔ دنیا کے دو فائدوں کے لیے اس نے روشن دان لگایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے دو فائدے دے دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں دیں گے۔ اور جس نے مؤذن کی اذان کے لیے جو روشن دان لگایا ہے تو جب تک لگا رہے گا اس کو نیکیاں ملیں گی، اور دو فائدے دنیا کے اس کو بغیر نیت کے اللہ تعالیٰ مفت عطا فرمائیں گے۔ یہ فرق ہے دونوں میں نیت کا۔ فرمایا ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وہ اعظم اور سب سے بڑا ہے اجرن، اجر کے اعتبار سے۔ تم جو بھی آخر کی نیت کے لیے نیکی کرو گے وہ تمہارے لیے بہت بہتر عمل ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا، تمہیں بہت بڑا اجر ملے گا۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو آج کی اس صورت میں رات کو جاگنا جو ہے اس کی تاکید کی ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو ایک فیشن بن گیا ہے یہود و نصارہ کی تقلید میں کہ ساری رات جاگتے ہیں فضول کاموں میں اور سارا دن جو ہے وہ سوتے ہیں، رات جاگ جاگ کر وقت ضائع کرتے ہیں، صبح کی نماز ضائع ہوتی ہے، اور صبح کی نماز نیند میں ہی گزر جاتی ہے، حالانکہ صبح کی نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کا پڑھا ہوا قرآن جو ہے فرشتے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے کندھوں پر جو دو فرشتے ہیں، جب یہ رات کی ڈیوٹی دے کر صبح کو اللہ کے حضور پہنچتے ہیں تو اللہ کو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔
جب تم آئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ صبح کے وقت ڈیوٹی آف ہو کر جب تم آئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ تو اگر وہ رات بھر جو ہے فضول جاگ کر صبح کو سو جاتا ہے، نماز جو ہے وہ ضائع کرتا ہے، تو فرشتے جو ہے وہ کہتے ہیں اللہ جی وہ تو سویا ہوا تھا، اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ فرشتوں کی گواہی جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو رات بھر جو ہے نہیں سوتے ہیں، فضول جاگتے ہیں، اور صبح کا وقت جب نماز کا وقت ہوتا ہے اس وقت وہ سو جاتے ہیں۔ ان کی گواہی جو ہے اللہ کی حضور جو ہے وہ پیش ہو جاتی ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ وہ سویا ہوا تھا۔ اور اگر کوئی خوش نصیب جو ہے وہ رات بھر جو ہے وہ سویا بھی ہے، اس نے تہجد بھی پڑھی ہے اور صبح کی نماز بھی پڑھی ہے جماعت کے ساتھ، تو فرشتوں کی گواہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاتی ہے کہ اللہ جب ہم آئے تھے تیرا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، یا صبح کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک سونے سے منع فرمایا کہ صبح کی نماز کے بعد جاگتے رہو، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھو، سونا نہیں ہے۔ اگر سونا ہے تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد، اور سورج طلوع ہونے پر 2 رکعتیں پڑھو نماز اشراق کی، حج عمرے کا ثواب ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں نیکیوں کی طرف لگایا، لیکن ہم یہود و نصارہ کی تہذیب اور ان کے تمدن پر چلتے ہوئے ہم رات کو جاگتے رہتے ہیں، صبح کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سو جاتے ہیں، ہم اس کے الٹ کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے اولادوں کو جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق ان کی تربیت کریں۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ مجرم ہیں، وہ جتنی مرضی نیکیاں کریں، یہ نافرمان اولادیں جو ہیں ان کو جہنم میں لے جائیں گی۔ ان بچوں پر محنت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ نہا عن النوم قبلہا والحدیث بعدہا، نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے منع فرمایا، اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے بعد فضول باتیں کرنے سے منع فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا نہیں ہے، اور عشاء کے بعد فضول باتوں میں رات نہیں گزارنی، سو جو نماز پڑھ کے، تاکہ صبح کی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ یہ ہم اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائیں گے، ان کی تربیت کریں گے تو پھر جو ہے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر ہم نے یہی جو ہے بات جو ہے پختہ کر لی ہے اپنے دلوں میں کہ بس ہمارا کام ان کو پیدا ہی کرنا تھا، اب یہ جاتے ہیں جدھر مرضی جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں تو بے شک جائیں، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ان کو پیدا کر دیا۔ نہیں، اصل ذمہ داری جو ہے بچوں کے پیدا ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ بچی جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ فطرتی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے وَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ اور يُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا آگ کے پجاری بنا دیتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، بچہ پیدا کیا بس ختم، نہیں، پیدائش کے بعد ہماری ذمہ داری شروع ہوتی ہے
کہ اس کی دنیا بھی چلائیں اور اس کی آخرت بھی جو ہے کی تیاری بھی کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنی اولادوں کو جو ہے دینی آداب سکھاؤ، اللہ کے دین کے طریقے آداب زندگی سکھاؤ ان کو، کیسا لباس ہو، کس وقت نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، کس وقت دیگر کام کرنے ہیں، کون کون سے کام کرنے ہیں، کون سے نہیں کرنے ہیں، یہ ساری بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت سے غافل نہ ہوں، ورنہ یہ لے ڈوبیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت جو ہے 3 شخصوں کو جہنم میں لے جا سکتی ہے، اپنے باپ کو جس نے اس کو جنم دیا، اگر باپ نے بیٹی کو نہ نماز سکھائی، نہ قرآن سکھایا، نہ دینی آداب سکھائے، نہ کوئی نیک کام سکھایا، تو قیامت کے دن یہ اپنے باپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ دوسرا نمبر آتا ہے باپ فوت ہو گیا تھا، بڑا بھائی تھا، بڑے بھائی کا فرض ہے کہ باپ کے بعد جو ہے وہ اپنی چھوٹی بہن جو ہے اس کی تربیت کرے، دینی آداب سکھائے۔ اگر نہیں سکھاتا ہے تو یہ بہن جو ہے یہ بڑے بھائی کو جہنم میں لے جائے گی۔ اور تیسرا شخص اس کا خامد ہے کہ جب اس کی شادی ہو گئی، اس کے خامد نے اس کو کوئی دینی بات نہیں سکھائی، اس لیے کہ خامد کے پاس اپنے پاس دین کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ بیوی کو کیا سکھائے گا؟ رشتے کرنے سے پہلے جو ہے یہ بات دیکھ لینی چاہیے کہ ہم اپنی بیٹی یا بہن کو کس شخص کے تابع کر رہے ہیں نکاح کر کے۔ وہ اس کو اللہ کا دین سکھائے گا یا شرک سکھائے گا، بے دینی سکھائے گا؟ اگر ہم نہیں دیکھتے ہیں اور اس معاملے میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں تو اس کی بہت بڑی سزا ہوگی۔ قرآن نے اور نبی علیہ السلام دونوں نے یہ تاکید کی ہے کہ نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کا ایمان دیکھو، اس کا کردار دیکھو کہ اس کی زندگی جو ہے اللہ کے قرآن کے مطابق ہے، اس کو اللہ کے دین کی کوئی سوجھ بوجھ ہے یا ڈنگر ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ بس جی لڑکا باہر گیا، جی باہر کیا کرتا ہے؟ وہاں کوئی وزیر اعظم لگا ہے، کوئی صدر لگا ہوا وہاں پر، وہ کوئی گورنر لگا ہے کہیں، بس جی باہر گیا، ایسا جنون ہے، باہر گیا جی۔ اور میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، مجھ سے میری بڑی بہن جو تھی مکمل ترجمہ اس نے قرآن پاک کا پڑھا تھا، لیکن اس کی شادی کے لیے جدھر بھی نکلتے تھے والدہ کے رشتہ داروں خاندان کی طرف یا باپ کے رشتہ داروں کے شیعہ ہی ملتے تھے، مجبوراً جو ہے اس کی شادی کر دی۔ اور اللہ گواہ ہے جھوٹے پر رب کی لعنت ہے کہ اس نے سارا قرآن بھلا دیا، اور پھر وہ سارا کام جو ساری زندگی اس نے شیعوں کے مطابق اس نے گزاری۔ اس طرح جو ہے اور بھی مثالیں ہیں میرے تجربے میں، رشتہ داروں میں، کہ جنہوں نے قرآن پڑھا تھا مجھ سے، ان کی شادی جو ہے وہ کر دی گئی بد عقیدہ شخص کے ساتھ، تو اس نے قرآن سارا ہی بھلا دیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے تم شادی کر لو، لیکن اپنی بہن بیٹی جو ہے کسی عیسائی یا کسی یہودی کو مت دو، کیونکہ وہ عیسائی اور یہودی کے مطاعت ہوگی تو وہ دین کی ہر بات چھوڑ دے گی، وہ کافر ہی ہو جائے گی۔
اس لیے جو ہے یہ شادیوں کے موقع پر جو ہم دھوکہ کرتے ہیں یا دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ منڈا باہر گیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے ایمان دیکھو. فرمایا کہ ایک مومن غلام جو ہے وہ مشرک اور کافر، مشرک اور بے دین آدمی سے بہتر ہے. ایک غلام جو ہے وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، شرک کرنے والے بے دین شخص سے بہتر ہے کسی غلام کے ساتھ جو ہے اپنی عزیزہ کا نکاح کر دو. نبی علیہ السلام نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنی بیٹی بہن کے لیے رشتہ دیکھتے ہو تو پھر جو ہے دین دیکھو، اس کا ایمان دیکھو. لیکن ہم دنیا میں ایسے اندھے ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے لوگوں سے بھی دھوکہ کرتے ہیں اور لوگوں سے دھوکہ کھا بھی جاتے ہیں. اس کا جو ہے حساب ہوگا قیامت کے دن، نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ. اگر ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بول کر کہ لڑکی بہت جو ہے دیندار ہے یا لڑکا بہت دیندار ہے، دھوکہ کیا تو اس کی سزا بالکل ملے گی. یہ میں نے آپ کو اپنے تجربے کی بات، اپنے گھر کی بات جو ہے میں نے آپ کو بتائی ہے. اور مجھے اتنا دکھ ہے کہ مجھ سے جو میری بڑی بہن جس کو مکمل قرآن پاک کا ترجمہ پڑھایا تھا اللہ کے فضل سے، جب شیعہ کے ساتھ اس کا جو ہے نکاح ہوا ہے تو اس نے مجھے آج تک وہ اس کا جملہ نہیں بھولتا کہ تم نے میرے ساتھ ظلم کیا. تم نے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ ظلم ہے کہ دیندار بچی کو جو ہے ایک بے دین جو آدمی کے سپرد کر دینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم جو ہے سازشوں کے ذریعے اپنا جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ حل کرتے ہیں، اور ان سازشوں کی جو ہے انشاءاللہ سزا ملے گی قیامت کے دن. جن کے خلاف سازش ہوتی ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، یاد رکھا. لو جی میں دوبارہ اس کو پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، اے خاص کپڑا اوڑھنے والے، قم، قیام کیجئے، اللیل، رات کے وقت، الا قلیلا، مگر تھوڑا وقت، نصفہ، آدھا وقت اس رات کا، اب انقص، یا کم کر لو، منہ، اس سے، قلیلا، تھوڑا سا، اور زد، یا زیادہ کر لو، علیہ، اوپر اس کے، ورتل، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے، القرآن، اس قرآن کو، ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، سمجھ سمجھ کر پڑھو کہ قرآن کیا کہتا ہے. اس کو جاہل مولوی کی طرح اس کو جو ہے اس میں دوڑ نہ لگاؤ، بغیر سمجھے نہ پڑھو. نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک 2 آیتیں پڑھو لیکن پڑھو سمجھ کر. یہ جو شبینے جو ہے پوری رات جو ہے دوڑ لگی قرآن پاک کی، قرآن ختم کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 آیتیں پڑھو بے شک، لیکن پڑھو سمجھ کر. انا، بے شک ہم، سنلقی، جلد ہم ڈالیں گے، علیہ کا، اوپر آپ کے، قولاً ثقیلا، بات بھاری. یہ اللہ کے پیغام کی بات بہت بھاری ہے. بہت مشکل ہے لوگوں کو قرآن سمجھانا. جو ہے لوگ قرآن سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جاہل علماء اور جاہل فرقوں نے جو ہے لوگوں کو اس قدر جو ہے اللہ کی آسمانی دین سے جو ہے یہ بدظن کر دیا ہے کہ وہ قرآن کی کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. وہ اپنے مولوی کی کتاب جو ہے اس کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے مولوی کی باتیں جو ہے ان کو قبول کرتا ہے، لیکن قرآن کی بات نہیں مانتا.
قرآن کی بات کہو تو کہتے ہیں نہیں جی ہم تو فلاں مولوی امام کے مقلد ہیں، ہم تو جو وہ کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اللہ کے رسول کے کہنے کو ٹھکرا دیتا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک اٹھنا رات کا تہجد کے لیے ہے، یا اشد، یہ کام بہت سخت ہے، وطن لتاڑنے میں، انسان پر نیند جو ہے وہ غالب ہے۔ گرمیوں میں اے سی لگا ہوا ہے، سردیوں میں جو ہے وہ کمرہ گرم کیا گیا ہے، نہیں جی چاہتا جو ہے ٹھنڈ میں جو ہے اٹھ کر وضو کریں اور تہجد کے نوافل پڑھیں۔ لیکن جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنی ساری جو ہے نیند کی خواہش کو وطن لتاڑ کر مسل کر وہ اٹھ جاتے ہیں، بستر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی حضور وضو کر کے نوافل کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ رات کا اٹھنا جو ہے یہ بڑا سخت ہے، وطن لتاڑنے میں، طبیعت کو لتاڑنے میں۔ دل چاہتا ہے سوتا رہوں، لیکن جو ہے انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، تہجد ضائع ہو جائے گی، صبح کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ وہ اقوام قیلا، اور سب سے سیدھی بات ہے قیلا کہنے میں۔ رات کو سناٹا ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، انسان قرآن پڑھتا ہے اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، باہر سے دائیں بائیں سے آگے پیچھے کانوں میں کوئی شور شرابہ داخل نہیں ہوتا، بالکل سناٹا ہوتا ہے، اور قرآن پڑھنا جو ہے یہ بڑا مزہ آتا ہے۔ اور اس وقت قرآن پڑھنا جو ہے یہ بہت سیدھی بات ہے، یعنی انسان جو ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ ان اللہ کا فی النہار، بے شک بات سے آپ کے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دن کے سبھن کام ہیں، طویلہ لمبے۔ دن کے وقت آپ نے اپنے گھر والوں، بیوی بچوں کی روزی بھی اکٹھی کرنی ہوتی ہے اور اللہ کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ذکر کیجئے نام اپنے رب کے کا، وَتَبَتَّلْ، اور رجوع کیجئے، لوٹئے، الیہ، طرف اللہ کی تبدیلہ لوٹنا۔ رب المشرق والمغرب، وہ رب ہے حقیقی مشرقوں کا، والمغرب، حقیقی مغربوں کا، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو سوائے اس کے، فاتخذہ، پس پکڑ لو اس اللہ کو، وکیلا، مددگار۔ مددگار بنانا ہے تو صرف اللہ کو بناؤ، جو طاقتوں کا مالک ہے، صلاحیتوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، جو حقیقی مدد کر سکتا ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا، اور صبر کیجئے اوپر ان کے یقولون، جو وہ باتیں کہتے ہیں، لوگ جو ہے آپ کو غلط سلط باتیں کہتے ہیں، ان پہ صبر کیجئے۔ وَاہْجُرْہُمْ، اور چھوڑ دیں ان کو، حجراً جمیلا، چھوڑ دینا اچھے طریقے سے۔ جاہلوں کے اگر وہ بات نہیں مانتے ہیں تو ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، لڑائی نہیں کرنی، دنگا فساد نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، ان کو چھوڑ دیں۔ وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیجئے مجھ کو، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور تمام حقیقی جھٹلانے والوں کو، اُولِي النَّعْمَةِ، جو نعمتوں والے ہیں، جن کو میں نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں اور وہ میرے دین کو، باتوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کو میرے سپرد کر دیں، میرے لیے چھوڑ دیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ وَمَهِّلْهُمْ، اور مہلت دیجیے ان کو، قلیلا، تھوڑی سی۔ اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا، بے شک پاس ہمارے عذاب ہیں، أَنْكَالًا، عذاب ہیں، وَجَحِيمًا، اور تیز آگ ہے جہنم کی، وَطَعَامًا، اور کھانا ہے، ذَا غُصَّةٍ، حلق میں اٹک جانے والا، وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور ہمارے پاس عذاب ہے دردناک۔ یہ جو دنیا کے طالب ہیں، دنیا والے ہیں، نعمتوں والے ہیں، اور ہماری جو ہے نصیحتوں کو پر جو ہے سے روگردانی کرتے ہیں، ان کو ہمارے ذمہ رہنے دیجیے، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ہمارے ہاں ان کے لیے جو ہے حلق میں اٹک جانے والا جو ہے کھانا بھی ہے، دردناک عذاب بھی ہے، اور جہنم کا تیز آگ کا عذاب بھی ہے۔ یوم، اس دن، ترجف، کانپ اٹھے گی، الارض، یہ زمین، جب قیامت آئے گی کہ زمین پر زلزلہ آ جائے گا، والجبال، اور کانپ اٹھیں گے پہاڑ، وکانت الجبال، اور ہو جائیں گے پہاڑ، کثیباً، ٹیلے، مہیلا، بھربرے، نرم،
بڑی بڑی چٹانیں جو ہے ٹوٹ کر جو ہے ریت کے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ انا ارسلنا الیکم، بے شک بھیجا ہم نے طرف آپ کی رسولاً پیغمبر کو، شاہداً جو گواہی دینے والا ہے، علیکم اوپر تمہارے۔ یہ ہمارا پیغمبر قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دے گا اگر تم نے ہمارے دین کو نہ قبول کیا۔ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ یہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف اللہ کے پیغمبر جو ہے اللہ کی عدالت میں عرض کریں گے، اللہ جی یہ میرے کلمہ پڑھنے والی قوم جو ہے انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ اسمبلیوں کے جعلی علماء، جعلی مفتی جو ہے سن لیں اللہ کے قرآن کو۔ یہ 19واں سپارہ پہلا رکوع ہے۔ تم نے کافروں کے فتنے مسلط کیے ہوئے ہیں اللہ کے آسمانی قرآن کو نافذ کرنے کی بجائے۔ جس قرآن کو نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے نافذ کیا اللہ کی مخلوق اور زمین پر، تم جو ہے اللہ کی مخلوق زمین پر کافروں کے فتنے ظلم مسلط کر کے بیٹھے ہو۔ تمہارے خلاف قیامت کے دن نبی علیہ السلام اللہ کی دربار میں فریاد کریں گے کہ یا اللہ اس میری قوم نے جو میرا کلمہ پڑھتے تھے، یہ کلمہ میرا پڑھتے تھے، فتنہ انہوں نے کافروں کا مسلط کر رکھا تھا، پیٹ کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، عیاشیوں کی خاطر۔ اور اللہ کی عدالت اور مدعی نبی علیہ السلام ہوں تو پھر ملزم بچ کیسے سکے گا؟ نہیں بچ سکے گا۔ کر لیں جو خرمستیاں کرنی ہے دنیا میں، جتنی کرنی ہے کر لیں، اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن چھوڑے گا نہیں وہ۔ فرمایا کما ارسلنا، جس طرح بھیجا ہم نے الی فرعون رسول، طرف فرعون کی اپنے پیغمبر کو، فعصیٰ پس نافرمانی کی فرعون نے الرسول حقیقی پیغمبر کی، فاخذناہ پس پکڑ لیا ہم نے اس فرعون کو، اخذا وبیلا پکڑنا عذاب کا۔ جب فرعون نے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی کی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی، پھر ہم نے اپنے عذاب سے اس کو پکڑ لیا فرعون کو۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، پس کس طرح تم بچ سکو گے؟ ان کفرتم، اگر تم نے کفر کیا، انکار کیا اللہ کے آسمانی دین کا، یومن اس دن، یجعلو ہو جائیں گے الولدان تمام بچے، شیبا بوڑھے۔ تم اس قیامت کے دن کی شدت سے کس طرح بچ سکو گے اللہ کے نافرمانیاں کرنے کے بعد؟ جس دن کی جو ہے شدت جو ہے، اس دن کا جو بوجھ ہے وہ بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ السماء، آسمان، منفطر، پھٹ جانے والا ہے، بہی ساتھ اس قیامت کے دن کے، قیامت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا۔ کانا وعدہ، ہے وعدہ اس اللہ کا، مفعولا کیا جانے والا، اللہ اپنے وعدے کو پورا کر کے رہے گا۔ یہ انکار کریں بے شک آخرت کا کہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے گا، لیکن اللہ دوبارہ اٹھائے گا اور حساب لے کر رہے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے، فمن شاء، پر جو شخص چاہے، اتخذ پکڑ لے، الی ربہ طرف اپنے رب کے سبیلا راستہ، جو چاہتا ہے اپنے رب کے اس آسمانی دین کے راستے پر چلنا چاہتا ہے چلے، ہو جو نہیں چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے جائے، فرقوں کے ساتھ جائے، اس کا انجام پھر فرقوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ جو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی من گھٹ جو ہے مذاہب کی طرف جاتا ہے، وہ جاتا ہے تو جائے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ان ربا کا، بے شک رب آپ کا، یعلم جانتا ہے، انہ کا کہ بے شک آپ تقوم و قیام کرتے ہیں، ادنا کم تر، من ثلثی، 2/3 سے، اللیل رات کے۔ آپ کے رب کو پتہ ہے کہ آپ 2/3 رات سے کم تر جو ہے وہ رات کو قیام کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ونصفہ، اور اس رات کا نصف حصہ آپ جاگتے ہیں، وثلثہ، اور اس کا کبھی جو ہے وہ تیسرا حصہ آپ جاگتے ہیں۔ آپ جتنے بھی رات کو جو ہے وقت دیتے ہیں نوافل پر، قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کو سب معلوم ہے۔ وطائفۃ، اور ایک جماعت من الذین، ان لوگوں میں سے، معا کا جو ساتھ آپ کے ہیں، وہ بھی رات کو اٹھ کر جو ہے نوافل پڑھتے ہیں، اور نوافل میں تہجد کے نوافل میں قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ واللہ یقدر اللیل، اور اللہ تعالیٰ اندازہ لگاتا ہے رات کا، والنہار، اور دن کا۔ عالمہ،
اس نے جان لیا لن توسو ہو، یہ کہ ہرگز نہیں تم شمار کر سکو گے اس رات کو یا دن کو۔ فتاب علیکم، پس اس نے ترس کیا نرمی کی اوپر تمہارے۔ فقرؤ، پس تم پڑھو ما تیسر، جو آسانی سے مل سکے۔ یسر کے معنی آسانی، ما تیسر جو آسانی سے ملے، من القرآن، قرآن میں سے جتنا قرآن رات کو آسانی سے پڑھ سکتے اتنا آسانی کے ساتھ پڑھو، مشکل میں نہ ڈالو اپنے آپ کو۔ علمہ، اس نے جان لیا ہے، انا کہ بے شک، ان یہ کہ سیکونو جلد ہوں گے، منکم تم میں سے مرضى مریض لوگ۔ اللہ کو پتہ ہے کئی لوگ بیچارے بیمار ہوتے ہیں، وہ رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ یضربون جو چلتے ہیں فی الارض بھی زمین کے، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، من فضل اللہ اللہ کے فضل میں سے۔ بیمار لوگ بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جو دن بھر جو ہے محنت مزدوری کرتے ہیں، روزی اللہ کا فضل، روزی جو ہے وہ کماتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے جو ہے پابندی نہیں لگائی، فرمایا جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو رات کو جو ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے جو ہے کوئی حد مقرر کر کے پابندی نہیں لگائی کہ دن کے وقت جو ہے محنت مزدوری کرنے والے لوگ بھی ہیں، بیمار بھی ہیں۔ وآخرون، اور دوسرے لوگ ہیں، یقاتلون فی سبیل اللہ جو لڑائی کرتے ہیں بیچ اللہ کے راستے کے، مجاہدین بھی ہیں۔ اس لیے اللہ نے کسی پر جو ہے وقت مقرر نہیں کیا کہ اتنا وقت ضرور جاگو رات کو، نہیں، جتنا آسانی سے جو ہے تم قرآن پڑھ سکتے ہو رات کے نوافل میں اتنا پڑھ لو۔ فقرؤ، پس تم پڑھ لیا کرو ما تیسر جو آسانی سے ملے، من ہو اس قرآن میں سے، جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو نوافل میں۔ واقعیم الصلاۃ، اور قائم کرو حقیقی نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ، اور دیتے رہو حقیقی زکوٰۃ، واقرضوا اللہ، اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو، قرض حسنا، اچھا قرض، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ جو خرچ کرتے ہو، خالص نیت کے ساتھ، اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے لیے کے ساتھ جو ہے وہ خرچ کیا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، اور جو تم آگے بھیجو گے، تقدموا تم آگے بھیجو گے، لانفسکم واسطے اپنے جانوں کے، من خیرن بھلائی سے، نیکیوں سے، تجدوہ پاؤ گے تم ان نیکیوں کو، عند اللہ پاس اللہ کے۔ جو بھی نیکی کرو گے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کے ہاں وہ نیکی ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہوا خیرن، وہ بہتر ہے، وہ اعظم، اور سب سے بڑی بات ہے، اجرن، اجر کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے بہت بہتر چیز ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کرو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں کرو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔